अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 113 से हमने अपने सबक का आगाज करना है। नहीं, पीछे से होगा। जी, मानन सख से 106 नंबर आयत से। जी, ये सवाल आ रहा है। जी, सुमेरा जहीर साहब, जी पूछिए, कुछ कहना चाह रही। आयत नंबर 106, यहाँ से आज हमारा सबक शुरू हो रहा है। ठीक है, आपका हैंड रेस है इसलिए मैंने पूछा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा नंसख मिन आयतिन, मा नंसख जो हम करते हैं, मिन आयतिन कोई भी आयत, औ नुनसिहा या हम सिखा देते हैं। नस्ख का माना ये होता है ताला एक हुक्म देते हैं फिर उस हुक्म को तब्दील कर देते हैं। जैसे साबिका आसमानी शरीयत में कोई हुक्म था और इस शरीयत मोहम्मदी में वो हुक्म नहीं है, या शरीयत मोहम्मदी में कोई हुक्म पहले दिया गया फिर उस हुक्म को तब्दील कर दिया गया, इससे नस्ख से ताबीर किया जाता है। यहूद ने एतराज किया कि भला ये कैसी शरीयत है, कहते हैं आपके अल्लाह की तरफ से आई है, हमारी शरीयत में हुक्म और है और इस शरीयत में हुक्म और है। तो अल्लाह ने कहा कि ये नस्ख अल्लाह ताला अपने इख्तियार से करते हैं। क्या इन्हें अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कमान अनसख मिन आयतिन, हम जो भी आयत मंसूख कर देते हैं, औ नुनसिहा या आप उसको हम उसे भुला देते हैं, नाती तो हम ले आते हैं, बिखैर मिनहा उससे ज्यादा बेहतर आयत, औ मिसलिहा या कम अज कम वो जैसी आयत लेकर आते हैं। हम इंसानों के फायदे के लिए हुक्म लेकर आते हैं, जो हुक्म तब्दील करते हैं उसमें भी इंसानों का फायदा होता है। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह कि अल्लाह अला कुल्ली शैइन हर चीज पर कदीरुन पूरी पूरी कुदरत रखता है। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह लहू कि अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के कब्जे इख्तियार में है, मुल्क समावाति वल अर्दी आसमानों और जमीन की बादशाहत, वमा लकुम तुम्हारे पास नहीं होगा, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के सामने, मिन वलीयिन कोई कारसाज कोई रखवाला, वला नसीर ना ही कोई मददगार। यानी तुम अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार नहीं ला सकते कि अल्लाह के पास से तुम बच सको, अल्लाह की गिरफ्त से तुम निकल सको, ऐसा तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। अम तुरीदून, अम क्या तुरीदून तुम चाहते हो। जी कीजिए सवाल। जी नहीं, हम तुरीदून क्या तुम चाहते हो, अंतस अलू के तुम पूछो, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जिस तरह सुईला पूछा गया, मूसा अलैहिस्सलाम से, मिन कब्लु इससे पहले, यानी जिस तरह बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम को तंग करते रहे, तो क्या। जी उम्मे इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम जी। उस्ताद जी, ये पीछे जो जहाँ पे रुकू कंप्लीट हुआ था 103 आयत है, उसमें लामासूबतुन क्या बन रहा है, ये मुब्तदा बन रहा है, इसका थोड़ा सा बता देंगे। कौन सी आयत है। 103 103 कल पढ़ा था, हाँ जी हाँ जी परसों सॉरी जी जी। जी मैं समझ गया। वलो अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ, जी अगर ये ईमान लाएं लामासूबतुन। और तकवा, मसूबतुन ये लाम जो है ना ताकीद का, मसूबतुन इसका मुब्तदा बनेगा। मैंने इंदिल्लाही मसूबा के ये मुताल्लिक हो मस्दर है जाएगा, खैरुन खबर। हाँ जी मस्दर है। से। मस्दर होता है ना, जज़ाक। जो मस्दर फाइल के माना में भी होता है, इसमें भी होता है। क्या यानी कि मस्दर अगर कोई इस तरह होगा तो उसको हम मुब्तदा बना सकते हैं। मतलब उसमें फाइल, इसमें मफूल उसमें से बना लिया जाता है और उसके मुताल्लिक कर लिया जाता है। सही। जी अब देखिए आगे हम जहाँ पढ़ रहे थे। जी जी।
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ جو کفر کو ایمان کے ساتھ بدلے گا، یعنی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا، فقد ضل تو وہ بھٹک گیا، سوا السبیل سوا کا معنی سیدھا برابر، السبیل راستہ، فقد ضل سوا السبیل تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے لوگ، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کہ یردونکم وہ تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا کافر بنا کر، یعنی تمہیں پلٹ کر کافر بنا دیں، کیونکہ یہود ہوں یا مشرکین ہوں، ان پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ایمان لا کر نجات کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ جنت کے حقدار بنیں گے، اس لیے وہ چاہتے کہ مسلمانوں کو بھی ایمان سے بھٹکائیں۔ آج بھی یہود یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان سے دور کریں، برگشتہ کریں اور ان کو اباحیت کے راستے پر چلائیں۔ کود کثیر من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں، حسدن یہ حسد کی وجہ سے ہے، من عند انفسہم جو ان کے دلوں میں ہے، انفس سے مراد یہاں پہ قلوب ہے، ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، من بعدی بعد اس کے، ما تبینہ جو واضح ہو چکا ہے، لہم ان کے، الحق حق یعنی حق ان پر آشکارا ہو چکا ہے، پھر بھی وہ ایسا چاہتے ہیں، فاعفو ان کو معاف کر دو، وصفہو اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے بھی امرہی اپنا حکم، یعنی یہ آیات اس وقت کی ہیں جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو کہا کہ ان کو برداشت کرو، ان سے ابھی درگزر کرو، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر پوری قدرت رکھتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تم اپنی توجہ اعمال کی طرف کرو، نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّکاۃ زکات دیتے رہو، وما تقدمون جو کچھ تم آگے بھیجو، لانفسکم اپنے فائدے کے لیے، من خیر ثواب کی چیز، ثواب بلائی کا کام، یعنی جو تم عمل یہاں کرو گے وہ آگے جائے گا، تجدوہ عند اللہ تو تم اسے پاؤ گے اللہ کے ہاں، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو بصیر ان سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وقالو اور یہ لوگ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا مگر من کان یہودن وہ جو یہودی ہوگا، او نصارا یا عیسائی ہوگا، یعنی جو یہودی یا عیسائی ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ دل کا امانی امانی امنیہ کی جمع ہے، امنیہ کا معنی جھوٹی امیدیں، آرزویں، یہی ان کی جھوٹی امیدیں ہیں۔ قل آپ ان سے کہیے، ہاتو لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، بلا کیوں نہیں، یعنی کیوں جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی اور، جنت میں داخل ہونے کا ضابطہ اور قانون یہ ہے، من اسلم جو تابع کر دے، وجہہ اپنے رخ کو، للہ اللہ کے، یعنی جو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لے گا، وہو محسن اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہوگا، احسان یعنی نیکی کرنے والا بھی ہوگا، یعنی صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ عمل بھی کرے گا، فلہ اجرہ تو اس کا اجر عند ربی اس کے رب کے ہاں ہوگا، ولا خوف علیہم اور نہ ہی اس پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، غم میں مبتلا ہوگا۔ وقالت الیہود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ یہود نصارہ ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنتی ہیں، اور دوسری طرف یہود نصارہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، مذہبی اعتبار سے ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کفر کے مرتکب ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کفر کے مرتکب ہیں۔ نہیں اعلی شیء کسی بنیاد پر، وہم حالانکہ یہ لوگ، یتلون الکتابہ کتاب پڑھتے ہیں، کذالک اسی طرح، قال الذین وہ لوگ کہتے ہیں، لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے، یعنی جن کے پاس وحی کا علم نہیں، مراد اس سے مشرک ہے، مثل قول وہ بھی انہی طرح کی بات کہتے ہیں، فاللہ یحکم بینہم اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما
ان معاملات میں کانو فی جن میں یہ یختلفون جھگڑتے رہے، یعنی جو یہ جھگڑے کر رہے ہیں دنیا میں تو پھر انتظار کریں قیامت کا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصفیہ کر دے گا، بتا دے گا کون ٹھیک تھا کون غلط۔ ومن ازلم، اب کہا جا رہا ہے کہ یہ تینوں گروہ ایک بہت بڑے جرم میں گناہ میں مبتلا ہیں، اور وہ جرم اور گناہ ہے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، مساجد سے اللہ کو روکنا۔ یہود بھی اس کے مرتکب ہوئے، عیسائی بھی، اور مشرکین خود بیت اللہ سے اہل ایمان کو روکتے رہے۔ کہ ومن اظلم، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا، من اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا، منع جو روکے مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، ان یذکرا کہ لیا جائے ذکر کیا جائے فیہا ان مساجد میں اسمہ اللہ کا نام، وسعا اور وہ دوڑ دھوپ کرے کوشش کرے فی خرابیہا، خراب کا معنی ویران کرنا، فی خرابیہا ان مساجد کو ویران کرنے کی وہ کوشش کرے، یعنی ان مساجد کی تباہی بربادی کا سوچے وہ، تو اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اولئک، یہ جو لوگ ہیں، ما کان لہم، ان کو تو نہیں چاہیے تھا، ان یدخلوہا کہ یہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، الا خائفین مگر خائفین سہمے ہوئے، یعنی ان کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا تھا کہ یہ اللہ کی مساجد میں اکڑتے ہوئے بدماشی کرتے ہوئے داخل ہوں، انہیں تو چاہیے تھا کہ یہ سہمے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ مسجدوں میں داخل ہوں۔ اس میں اشارہ بھی ہے کہ اس بات کی طرف، مشرکین کی طرف خاص طور پر، کہ تم آج اللہ کی مساجد سے اہل ایمان کو روک رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم خود گھبرائے ہوئے یہاں کھڑے ہوگے، اور وہ فتح مکہ کا دن ہوگا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے المشرق والمغرب، یعنی مشرق ہو یا مغرب ہو اللہ کی ملکیت ہے۔ اصل میں اس میں اشارہ ہے آگے آنے والے ایک حکم کی طرف، وہ ہے تحویل قبلہ کا حکم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، 16 یا 17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر دوبارہ حکم ملا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہود نے مشرکین نے طرح طرح کی باتیں بنائی کہ بھئی یہ کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، یہ کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ مشرق و مغرب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مرضی جس طرف منہ کرنے کا بھی حکم دے۔ فَأَيْنَمَا جس طرف بھی تولو تم منہ کرو گے، فَسَمَّ تو وہاں تم وجہ اللہ اللہ کا ذات، اللہ کا وجہ، اللہ کا رخ پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ جہت اللہ ہے تو اصل اللہ کا حکم ہے، اللہ جس طرح منہ کرنے کا حکم دے گا اس طرح منہ کرو۔ ان اللہ واسع علیم، بلا شبہ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت کا پابند نہیں، کشادگی ہے، علیم وہ سب جانتا ہے کون سی چیز بہتر ہے کون سی بہتر نہیں۔ وقالو یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ اللہ اس عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ عیب سے پاک ہے، یعنی اللہ اولاد کا محتاج نہیں، بلکہ لہو اسی کی ملکیت میں ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل لہو سب لہو اسی کے قانتون فرما بردار ہیں، تابع ہیں، ساری کائنات اس کے تابع ہے، اس کے حکم کے تابع ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ انسان اپنے اختیار سے چاہے تو اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، لیکن تکوینی امور کے اندر وہ اللہ کے احکام کا پابند ہے، جتنے مرضی کافر ہوں سارے مل کر اگر چاہیں کہ آسمان کو نہیں برسنے دینا تو وہ آسمان کو برسنے سے روک نہیں سکتے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، مجبور ہیں، طوعاً و کرہن، چاہے خوشی سے ہو چاہے زبردستی ہو، اللہ کے تکوینی معاملات میں پابند ہیں۔ کل لہو قانت۔ بدیع السماواتی، بدیع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا ایک نئے انداز میں، انوکھے انداز میں۔ بدیع السماواتی والارض، وہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا تو بلا شبہ یقول لہو وہ اس چیز کو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، اس کا اختیار اس قدر زیادہ ہے۔ وقال الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون نو جو نہیں جانتے، یعنی جو دین کی علم کی معرفت سے خالی ہیں، جو نہیں جانتے، کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ
اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس آیا وہ خاص معجزہ کیوں نہیں آتا جو ہم مانگ رہے ہیں۔ مشرکین آئے روز نتنے معجزات کا مطالبہ کرتے اور پھر کہتے کہ یہ معجزہ کیوں نہیں آتا جو ہم مانگ رہے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، ان لوگوں نے کہا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل پہلے کی باتیں کرتے رہے۔ یہود نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ ہمیں خود کہے کہ یہ کتاب میں نے بھیجی ہے تب ہم مانیں گے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے ہیں، ان کے خیالات ملتے ہیں، یہ آج کا کافر ہو یا قدیم کافر ہو، باتیں اعتراض اس کے یکساں ہیں۔ قد بین الآیات، ہم نے آیتوں کو، نشانیوں کو، معجزات کو کھل کر بیان کر دیا ہے، لقوم یوقنون، ان کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اے پیغمبر، ہم نے آپ کو اتنے معجزات کر دیے کہ اگر کوئی اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ معجزات کافی ہیں۔ ہاں البتہ جو بات بات پر اعتراض کرنا چاہے، بلا وجہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہ ماننے کی روش پہ رہنا چاہے، تو اس کے لیے یہ معجزات کافی ہیں۔ انا ارسلنا کا، بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق کی حق دے کر، بشیرن، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرن، اور خبردار کرنے والا بنا کر، ولا تسألوا، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، جہنم کے بارے میں، آپ کے ذمے ان تک صحیح صحیح پیغام پہنچ دینا ہے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے فلاں بات کیوں نہیں مانی، خبرداری کر کیوں نہیں اختیار کیا۔ ولن ترضا، ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عن کا، آپ سے، الیہود، یہودی، نصارا، نہ عیسائی، یہود و نصارا نہیں ہوں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تتبع، آپ پیروی کر لیں، ملتہم، ان کی ملت کی، ان کے مذہب کی۔ یعنی یہ بلا وجہ کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے اعتراضات کہ اگر ان کے اعتراضات حل کر دیں، ان کو معجزات دکھا دیے جائیں تو یہ مان لیں، ان دکھا دیں بھی رہیں گے، یہ اپنے چھوڑیں۔ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کی جو ہدایت ہوتی ہے، هو الہدا، وہی اصل ہدایت ہے، اللہ جسے چاہے توفیق دے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ پیروی کریں گے، اہواءہم، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ پیروی کریں گے آپ کی خواہشات کی، جاءک، آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم، علم، یعنی یہ بالفرض والمحال کے طور پر ہے۔ پیغمبر سے یہ بات ممکن نہیں کہ پیغمبر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی راستے۔ کیا سوال ہے جی؟ کہاں ہے جی؟ ولا تسألو، وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ بغیر حمزے کے پڑھ سکتے ہیں، تصحیح کے ساتھ نہیں، ہم جس قرات پابند ہوتے ہیں اسی قرات کے مطابق پڑھیں گے۔ یہ جو آپ کو قوانین سکھائے جاتے ہیں اس کا تعلق عام عربی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ اس کا اطلاق ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ روایت حفص میں پڑھ رہے ہیں تو روایت حفص میں اس کے روایات میں، ورش وغیرہ میں، وہاں پر ایسی گنجائش ہوگی، وہاں بھی جہاں روایت ہوگی، نقل ہوگی، اس کے مطابق پڑھا جائے گا۔ تو یہاں ہر جگہ پر قانون کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ چلیے والے، من اللہ، مالک من اللہ، نہیں ہوگا اللہ کے معاملے میں آپ پاس کوئی نیو ولی رکھوالا ولا نصیب، نہیں مددگار۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کر لیا تو پھر اللہ آنے والا آپ کو، اگر بالفرض آپ بھی اس راستے پر پڑے، جیسے میں نے عرض کیا، امتی کو کہا جا رہا ہے ایسا کرے پیغمبر سے خوش ہوگی تو تم سے نہیں ہوگی۔ آتینا کتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، اور وہ اس کو پڑھتے ہیں، حق ہی،
جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی پڑھنے کا اصل حق یہ ہے اس پر عمل کرنا. وہ یہودی، وہ عیسائی جو اپنی کتاب اس انداز میں پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی اپنی کتاب پر تلاوت کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، تو وہ لوگ اس کتاب پر یعنی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آخری کتاب آ رہی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو جب وہ اپنی کتاب پر عمل کریں گے تو اس کتاب پر بھی ایمان لائیں گے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں، فَأُولَٰئِکَ، تو وہ لوگ هُمُ الْخَاسِرُونَ، نقصان اٹھانے والے ہوں گے. یعنی جو اس کتاب کا انکار کریں گے اس کا نقصان اٹھائیں گے. یہ کیا سوال ہے جی؟ اربع انس پارا کا ویکنڈ پر ٹیسٹ بھی دے دیں، ٹیسٹ کی پابندی سے سبق یاد ہو جائے گا. تو آپ لوگ ٹیسٹ کیسے دیں گے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آن لائن ٹیسٹ کی آپ کی سابقہ روٹین کیا رہی. تو میں بہرحال پتہ کر لیتا ہوں مینجمنٹ سے کہ آپ سن لیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک کلاس ہم اس کے لیے وقف کر لیں کہ ہم کلاس میں کریں. ٹھیک ہے، ہم یہ بنا کل مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ٹیسٹ کر لیں گے. کل منگل، آج منگل، کل بدھ ہے، تو جمعرات والے دن ہم ٹیسٹ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہفتے والے دن آپ کی کلاس وہ ہو جائے گی. تو اس ویکنڈ میں ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں پارا مکمل کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، چلیے آگے سب یہیں تک رکھیے، کل ہم انشاءاللہ پارا مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.